जी, अस्सलाम वालेकुम तमाम तालिब इल्म और वीडियो देखने वालों को डॉक्टर खालिद महमूद अमान का सलाम पहुँचे। आज मैं आपके लिए जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ह्यूमन राइट्स इन इस्लाम के हवाले से है। इसमें क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है या आ जाता है। एक्सरसाइज के अंदर चूँकि ये क्वेश्चन मौजूद है कि डिफाइन ह्यूमन राइट्स एंड डिस्कस द राइट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स ग्रांटेड इन इस्लाम या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ह्यूमन राइट्स इन इस्लाम। जिस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। आपको पता हो कि इस्लाम में जो हुकूक हैं या डिस्क्राइब द ह्यूमन राइट्स इन इस्लाम अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुन्ना, इस तरह का जो भी क्वेश्चन आ जाए तो उसका यही जवाब होता है। और यहाँ मैं आपके सामने इंग्लिश नहीं पढ़ता, मैं उर्दू में डायरेक्ट आपके लिए करता हूँ क्योंकि इंग्लिश आपको पढ़ना आती है। आप माशाल्लाह बड़े समझदार बच्चे, थोड़े से कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएँ इस हवाले से। कोई भी जो इस्लामी रियासत होती है वो जहाँ कहीं भी ज़मीन पर इस पर मौजूद हो, इस्लाम जो है ना वो कभी भी पाबंदी नहीं लगाता इंसानी हुकूक पर और उसके प्रिविलेजेस पर। प्रिविलेज कहते हैं जो इनायात होती हैं या जो कोई आसानियाँ दी जाती हैं या कोई आपको बेनिफिट्स दिए जाते हैं, तो ये बाउंड्रीज़ की बुनियाद पर कभी भी जो है इस्लाम के अंदर किसी स्टेट के अंदर ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर पाबंदियाँ हों। और इस्लाम ने जो बुनियाद रखी, यूनिवर्सल कहते हैं आलमी फंडामेंटल राइट्स की, बुनियादी हुकूक की इंसानों के लिए, और ये ऑब्ज़र्व किए जाते हैं और इनकी रिस्पेक्ट की जाती है हर हालत में। अगर हम अब बात करें तो एक ब्रूही एक राइटर हैं, वो ये कहते हैं कि इन कंक्लूजन लेट अस एवेलुएट द डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, कि हमें इस जो है जो ह्यूमन राइट्स का डिक्लेरेशन है उसको समझना चाहिए। और दूसरी जो इस तरह की इससे मिलते जुलते डिक्लेरेशन है, इन तमाम चीज़ों को देखना चाहिए। और ये क्या है, ये एंटी रेशियल हैं, यानी कि नस्ल के ख़िलाफ़ हैं। ये ऐसी पॉलिसियाँ जो कि नस्ल की बुनियाद पर है उनके ख़िलाफ़ हैं। और इसके अलावा जो कॉलोनियलिज़म है उसके ख़िलाफ़ हैं, डी कॉलोनाइजेशन है इसकी। और कुछ लोग हैं जो आप देखेंगे जिस तरह यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसको हम देखते हैं कि 1400 साल पुराना जो डिक्लेरेशन था ज़िम्मेदारियों का आज से, जिसके अल्लाह के नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। और उसमें हम देखते हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबीयीन ने इंसानों को जो हकूक़ दिए उनसे कोई भी बंदा महरूम नहीं हो सकता। इस्लाम में है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान था कि इंसानों को उनकी माँओं ने आज़ाद जना है, तुम उनको ग़ुलाम कैसे बना सकते हो। ये कौल था हज़रत उमर फ़ारूक का। और फिर इंसानी हुकूक की अज़मत ऐसी कि ये जो हुकूक हैं ये बड़े एक कॉम्प्लिकेशन चीज़ें हैं। और इसको आप अगर देखें, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जब खलीफ़ा बने, खलीफ़ा अव्वल मुसलमानों के, तो उनसे उनको ये उन्होंने कहा कि जी मैं कैसे ये ज़िम्मेदारी अदा करूँगा, मैं तो अपना मेहनत मज़दूरी करनी है, काम चलाना है, घर का निज़ाम चलाना है। तो उन्हें ये कहा गया, सहाबा कराम ने कहा कि आप बैतुल माल से कुछ लेंगे अमाउंट अपनी, और उस ज़रूरत के मुताबिक आप उसको ख़र्च करेंगे, तो जितनी आपकी ज़रूरियात हैं वो सरकारी ख़जाने में से दिया जाएगा। आप जो है ये जो हालात हैं इनके मुताबिक मुसलमानों के लिए जो है वो खिलाफत करें। तो एक आपने वजीफ़ा मुकर्रर कर लिया कि जी इतनी हमें जो है वो तनख्वाह सरकारी ख़जाने से लेनी है जो उनकी ज़रूरियात पूरी कर सके, यानी कि ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए जो काफ़ी हों, तो इतनी ही चीज़ें उन्होंने कहा कि हम लेंगे। और फिर वो ये सिलसिला शुरू हुआ। और कुछ अर्से बाद दफ़ा वो एक दिन वो घर में और उनकी बेगम साहबा ने उनके लिए कोई हलवा सा बना के रखा था। और आपने पूछा कि भाई ये हलवा कहाँ से आया है, ये कहाँ से लिया। तो उनकी बेगम ने फरमाया कि जो आप रोज़ाना वो बैतुल माल से जो पैसे आते हैं और राशन में से थोड़ी थोड़ी चीज़ें बचा के, ये थोड़े थोड़े पैसे बचा के मैंने रखे, और उसके बाद फिर ये मैंने हलवा बनाया था कि आपको कुछ अच्छी चीज़ पेश करूं। जिस तरह के तमाम जो बीवियां होती हैं वो अपने हस्बैंड को अच्छी चीज़ बना के खिलाना पसंद करती हैं। तो
حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ نہیں میں یہ نہیں کھاؤں گا، اور انہوں نے شاید کسی کو دے دیا، کسی فقیر کو یا مانگنے والوں کو، اور انہوں نے کہا کہ بھائی میں یہ اس کا میری امت کا ہر بندہ یہ حلوہ نہیں کھا سکتا تو میں یہ کیوں کھاؤں، اور جتنے بھی یہ اتنے پیسے جو آپ نے بچائے ہیں اٹ مینس کہ یہ زیادہ آ رہے تھے ہمارے اکاؤنٹ میں، ہم خزانے سے زیادہ چیزیں لے رہے تھے تو ہماری ضرورت کے مطابق نہیں تھیں، انہوں نے وہ جو غلہ تھا یا جو چیزیں تھیں یا جو پیمنٹ تھی اس کو کم کرنے کا بہرحال حکم دے دیا۔ تو یہ اس طرح انصاف جب قائم ہوتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے کہ حکمرانوں سے شروع ہوتا ہے، اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بیٹے نے شراب پی تھی اور ان کو سزا دی گئی، جو ایک شرابی کی سزا ہوتی ہے 80 کوڑے شاید مارنے تھے کہ یہ شراب پینے کی سزا ہے۔ تو وہ جب سزا ابھی پوری نہیں ہوئی تھی تو اس کے بیچ میں ان کی ڈیتھ ہو گئی، حضرت عمر کے جو بیٹے تھے وہ فوت ہو گئے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کو مارو، یہ کوڑے 80 پورے کرو، بے شک یہ مر گیا ہے اس کے باوجود بھی مارو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عمر کے انصاف میں کہیں کوئی کمی رہ جائے۔ تو یہ جو اسلام کا جو پورا وہ جو سسٹم ہے انسانی حقوق کا، کیونکہ ایک انسان کے جو حقوق ہیں وہ دوسروں کی ذمہ داری سے مشروط ہوتے ہیں، تو جب آپ کسی اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں تو معاشرے کے تمام لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں، اور آپ کے حقوق جو ہے اگر آپ کو مل رہے ہوتے ہیں تو کوئی اور لوگ اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اس لیے آپ کو میں نے بتایا کہ تھوڑی سی چیزیں آپ کی ذہن میں ہونی چاہیے۔ تو اسلام جو ہے وہ بنیاد رکھتا ہے، فنڈامنٹل جو ہیومن رائٹس ہیں تمام کے تمام، وہ کیا ہیں کہ وہ ان کا بیلیور ہے یا نان بیلیور، یعنی کہ اگر کوئی شخص جو ہے مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، ان تمام لوگوں کو اسلامی ریاست کے اندر مکمل تحفظ دیتا ہے، اور اس کے علاوہ ان کو برابری کا درجہ دیا جاتا ہے، ہیومن ویلیو سب کی برابر ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی انڈیویجولز ہیں جو بھی انفرادیت پسند ہیں یا جو معاشرے کا ایک ایک رکن ہے، وہ سارے کے سارے اسلامک کوڈ آف لا میں، اسلامی ضابطہ حیات میں، اسلامی اصولوں کے مطابق وہ سارے برابر ہیں، اور اس کے علاوہ اس کی جو ججمنٹس ہیں، جو فیصلے ہیں اور لیگل پینلٹیز ہیں، یعنی قانونی طور پر جو جرمانے ہیں وہ اپلیکیبل ہوتے ہیں تمام لوگوں پر، چاہے کسی بھی نسل سے، کسی بھی ان کے کلاس سے یعنی طبقے سے تعلق ہو، عوام کا، یعنی کہ ان کے اندر کوئی ڈسٹنکشن یا کوئی امتیاز جو ہے وہ نہیں رکھا جاتا، اور یہ بغیر کسی پرسن کے، بغیر کسی گروپ کے یا بغیر کسی قوم کے، یہ ساری کی ساری جو فریڈم ہے یہ ہر ایک کو دی جاتی، آزادی دی جاتی ہے، اور تمام جو ہیومن بینگز ہیں، جو انسان ہیں، انہیں ان کی انٹیگریٹی دی جاتی ہے، یعنی ان کی عظمت دی جاتی ہے، ہنر عزت دی جاتی ہے، اور ان کی جو ریپوٹیشن ہے ان کی زندگی بھر کی اور ان کی ڈیتھ کے بعد بھی دی جاتی ہے، یعنی مرنے کے بعد بھی انسان کو جس طرح دفنایا جاتا ہے اس کی عزت، اس کی تکریم کی جنازے کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ، اور تو اتنا کہیں اور شاید نہیں ہوتا کسی اور مذہب میں۔ تو انسان کو مرنے کے بعد بھی اس کی عظمت دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اینڈ دوز ہو ڈو ناٹ جج بائی وٹ اللہ ہیز لیڈ ڈاؤن دے آر شیورلی ڈس بلیورس، اور وہ لوگ جو یہ نہیں جانتے یا نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے وہ ان کو اجر دے گا ان چیزوں کا، تو وہ ظاہر ہے کہ شیورلی ڈس بلیور ہیں، جن کا ایمان نہیں ہے۔ تو اسلام پروٹیکٹ کرتا ہے رائٹ ٹو لائف کا، زندگی کا حق دیتا ہے، رائٹ ٹو آنر دیتا ہے، ان کو عزت کا حق دیتا ہے، رائٹ ٹو پراپرٹی ان کو جائیداد کا حق دیتا ہے، اکنامک جسٹس دیتا ہے، معاشی انصاف کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو ان کا جو خوراک ہے، جو کھانا پینا ہے، وہ ساری چیزیں دی جائیں، اور پھر رائٹ ٹو ایکولیٹی لوگوں کو انصاف دیا جائے، رائٹ ٹو شورا، شورا کہتے ہیں مجلس شورا، جیسے پارلیمنٹ ہے، یعنی کہ مشورہ کرنے کا حق، میوچول کنسلٹیشن، باہمی ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ ہو، جیسے اقبال نے کہا نا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، کہ انسان جو ہے اس کا جو کنیکشن ہے، جو اس کی عظمت ہے، جو اس کا وہ بھرم ہے، وہ کس کے ساتھ ہے؟ وہ قوم کے ساتھ ہے۔
فرد قائم ربط ملت، ملت کے ساتھ رابطے کے ساتھ ہے، تنہا وہ کچھ نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو موج ہے وہ دریا کے اندر ہے، دریا سے باہر نکل جائے پانی کی لہریں تو ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہی انسان کی بھی ہے کہ میوچول کنسلٹیشن سے رہنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ رائٹ آف لبرٹی ہے، آزادی ہے، لیکن یہ آزادی اس طرح کی نہیں ہے جس طرح مغربی دنیا کی آزادی ہے کہ آپ چوریاں کریں، چکاریاں کریں، لوگوں سے پیسے چھینیں، کہ آپ بولیں گے کہ آپ آزاد ملک میں لبرٹی ہے، ایسی لبرٹی نہیں ہے۔ لبرٹی سے مراد یہ ہے کہ ان کی محدود ذمہ داریاں بھی ہیں اور محدود آزادیاں بھی ہیں۔ اس کے علاوہ فیض یقین ہے اور ایمان ہے، اور رائٹ آف پرائیویسی، ہر ایک کو اپنی پرائیویسی رکھنے کا حق ہے۔ رائٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن، اظہار رائے کا حق ایک کو ہے، اور وومن کے اپنے رائٹس ہیں، اور جو منارٹیز رائٹس ہیں وہ بھی اسلام نے تمام لوگوں کو عطا کیے ہیں۔ آگے ہم چلتے ہیں عزیز طلبہ، کہ اللہ سیز ان قرآن، او ہیومینٹی بی ہولڈ وی ہیو کریٹڈ یو آل آؤٹ آف اے میل اینڈ اے فیمیل، وی ہیو کریٹڈ یو انٹو نیشنز اینڈ ٹرائبس سو دیٹ یو مائٹ come to know one another. Verily, the noblest of you in the sight of Allah is the one who is the most deeply conscious of Him. Behold, Allah is all knowing, all aware. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ انسانوں، ہم نے تمہیں ایک تمام لوگوں کو ایک میل اور ایک یعنی فیمیل سے، آدم اور حوا سے پیدا کیا، اور آپ کو ایک ہی انسان سے پیدا کیا، اور پھر آپ کو تقسیم کیا، کریٹ کیا، آپ کی قبیلے، آپ کی قومیں، اور اس لیے نہیں کہ کوئی قوم کسی دوسرے سے افضل ہے، بلکہ اس لیے کہ تمام جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کو جان سکیں، پہچان سکیں، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے، وہ تمہیں جانتا ہے، اور اللہ کی نظر میں وہ شخص سب سے بہتر ہے جو زیادہ متقی ہے۔ تو اس کے بعد رائٹ ٹو لائف جو ہے، زندہ رہنے کا حق سب کو ہے، کہ جو لائف اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی اور سب سے عظیم تحفہ انسان کو، اور یہ تمام مسلمانوں کو ایک اللہ کی طرف سے گفٹ ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، اور ہم دنیا میں زندگی انجوائے کریں، اور یہ اس کو مکمل ہم یوز کریں، اور یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی جب بغیر کسی ریزن کے، یعنی جب کوئی کسی کو مار دے اس کے بدلے عدالت اس کو پھانسی دے دے تو پھر ایک بات ہے، ویسے کوئی بندہ کسی کو جان کے حق سے محروم نہیں کر سکتا، اور تمام جو نان مسلم ہیں وہ بھی ان کو بھی حق ہے کہ وہ اپنی زندگی گزاریں، اور کوئی بندہ خودکشی نہیں کر سکتا، اور کوئی بندہ جو ہے وہ کسی بھی طرح سے ان نیسیسری جو ڈینجر ہے وہ لوگوں کے لیے خطرہ نہیں بن سکتا۔ اس کے علاوہ جو لائف جو ہے وہ کسی کی پرسنل پراپرٹی نہیں ہے، بلکہ جسے ختم کیا جا سکے، نہ کوئی اپنی زندگی ختم کر سکتا ہے نہ دوسروں کی کر سکتا ہے، چونکہ تمام جو لوگ ہیں یہ ان کی زندگی اللہ کی امانت ہوتی ہے، اللہ نے ان کو دی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب تم زندہ ہو اور تمہاری زندگی کتنی کٹھن کیوں نہ ہو، کبھی بھی مرنے کی تمنا نہ کرو، موت کی تمنا کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہو ایور کلڈ اے ہیومن بینگ ایکسیپٹ ایز اے پنشمنٹ فار مرڈر آف murder or for sedition in the earth should be looked upon as though he had killed all mankind, and that whoever saved a human life should be regarded as though he had saved all مین کائنڈ کے قرآن پاک میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس کسی نے کسی ایک انسان کو بے گناہ مار دیا، جان سے مار دیا، تو یوں سمجھو کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی، یوں سمجھا جائے کہ پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اگلا جو رائٹ ہے، رائٹ ٹو آنر، تمام جو لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، اور کہ ہر ایک کو جو ہے وہ اس کی عزت ہے۔ قرآن مجید میں کہ یو ہو بیلیوز، ایمان والو، اوائڈ suspicion as much as possible for suspicion in some cases in
a sin and spy not on each other, not nor speak ill of each other behind their backs. ایک دوسرے کے پیچھے جو جھوٹ نہ بولو اور لوگوں کی برائیاں نہ کرو، اور اگر کوئی تم میں سے ایسا کرے گا تو وہ یوں سمجھو کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے گا. تو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا، اور اس کے علاوہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت مہربان ہے. اس کے بعد موسٹ جو ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں ہمارے ہاں آتی ہیں، ہمیں لوگوں کی برائیاں کرنے سے، ان سے برائیوں سے دور ہونا چاہیے، اور ہمیں کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، چغلی نہیں کھانی چاہیے، اور تمام لوگوں کی عزت کرنی چاہیے، چاہے کوئی بچہ ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی عورت ہے. ہمیں یہ بھی گناہ ہے کہ ہم کسی کے پیٹھ پیچھے چغلی کھائیں. اور اس کے علاوہ کوئی بھی جو آپ کے پاس ہم کہتے ہیں کہ نہیں چاہتا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، اس لیے ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کی چغلیاں کھائیں. تو یہ عزت جو ہے وہ ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے سامنے سب کے لیے رکھی ہے. اور ہمارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ یور لیوز، یور آنر اینڈ یور پراپرٹی آر ایز سیکرڈ ٹو ایچ other as the sacredness of this your day, in this your month and in this your city. کہ اے ایمان والو، جب آپ نے آخری خطبہ دے رہے فرمایا کہ ایمان والو تمہارے لیے دوسروں کی عزت جو ہے اور دوسروں کی جان اور مال کا تحفظ بھی اتنا ہی تمہارے اوپر فرض ہے، مقدم ہے، جس طرح کہ تمہارا اپنا جو چیزیں ہیں تم ان کو رکھتے، اور اس طرح سیکریٹ وہ کہتے ہیں کہ ان کو تحفظ دیا جائے، اور اس طرح یہ ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں، مقدس ہیں، کہ جس طرح آپ آج کا دن ہے اور آج کا مہینہ ہے اور آج کا یہ شہر ہے. تو اس مکہ کا شہر تھا نا، مقدس ہے. تو تمام انسانوں کی جو انڈیویجولز ہیں ان کی پروٹیکشن کرنا یہ ایک گارڈین شپ کا کام ہوتا ہے. کوئی بھی جو مسلمان آدمی ہے وہ کسی بھی عورت کو جو ہے وہ تنگ نہیں کرتا، بچوں کو تنگ نہیں کرتا، بوڑھے لوگوں کو تنگ نہیں کرتا، بیماروں کو تنگ نہیں کرے گا یا مارے گا نہیں، زخمیوں کو نہیں چھیڑے گا. اور انڈیڈ اینی پیپل ہو آر انڈر دا پروٹیکشن، اور جو پناہ لے گا اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا. یہ بھی انسانوں کی ایک آنر ہے. اور پھر اس کے علاوہ if anyone defends his brother's honor in this world, Allah will shield his face from the fire on the day of judgment. اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو ڈیفینڈ کرتا ہے یا اس کی مدد کرتا ہے اس کے تو دنیا کے لیے عزت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے وہ اس کے چہرے کو آگ سے بچائے گا. یہ بھی حدیث ہے. تو اس کے علاوہ ایک اور رائٹ ہے، رائٹ ٹو پراپرٹی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تمام جتنے بھی لوگ ہیں ان کو تجارت کی جائے، اور میوچول کنسنٹ کے ساتھ جو ہے وہ تجارت کر کے دی جائے، اور جو ہے کوئی جو ہے وہ کسی کو اپنے آپ کو نہ مارے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے تم پر بہت مہربان ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی چیزیں ہیں ہمیں نظر آتا ہے کہ جو قرآن کریم ہے اس میں ہمیں بہت ساری ہدایت ملی ہیں کہ ایوری ون ہیز دا رائٹ ٹو اون ہز پراپرٹی ود ان دا فریم آف پرنسپلز لیڈ ڈاؤن بائی دا قرآن. قرآن کے اصولوں کے مطابق جو ہر آدمی پراپرٹی بنا سکتا ہے. اٹ شوڈ بی لیجیٹیمیٹ، یہ قانونی ہونی چاہیے، یہ سود سے پاک ہونی چاہیے، کرپشن سے پاک ہونی چاہیے. یہ پراپرٹی جو انسان لے سکتا ہے وہ حرام کی کمائی سے نہ ہو اور غلط طریقوں کی کمائی سے نہ ہو، چھینی جھپٹی نہ ہو، چوری نہ کی ہو، اور کسی کو تنگ کر کے یا بددیانتی سے یا کسی بھی طرح سے وہ جو ہے وہ نہ لی گئی ہو. اور یہ لافل ٹریڈ سے، ایک تجارت کے ذریعے یا ایک قانونی طریقے کے ذریعے، یا جو پروڈکٹیو اکنامک میتھڈز ہیں کسی بھی ذریعے سے، جو کاروباری وسائل ہیں ان کے ذریعے سے، ایگریکلچر ہے، انڈسٹری ہے، سروسز ہیں، کرافٹ، مینوفیکچرنگ، کسی بھی طرح سے کوئی جائز طریقے سے کمائی کر کے حاصل کی گئی ہو. تو دین اسلام جو ہے وہ ہمیں کلیئر لا بتاتا ہے، اور جو ہمیں بتاتا ہے کہ جو سیکورٹی ہے پراپرٹی کی وہ بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی یہ لاز ہیں ہر جگہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلامی قوانین کو جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ ڈیورنگ
his farewell pilgrimage, the Holy Prophet Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam told his followers, اپنے صحابہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری اپنے حج کے موقع پر، جب خطبہ حج الوداع کے موقع پر، your lives and properties are forbidden to one another till you meet your Lord on the day of resurrection. تو اکنامک جسٹس کی اگر ہم بات کریں تو اس میں بھی یہی ہے کہ معاشی طور پر جو ہمارے ویلتھ ہے، جو دولت ہے، جائز طریقے سے کمائی جائے، اور کوئی بھی انسان جو ہے اس کو دوسروں سے چھینے گا نہیں، اور جو ریاست ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام لوگوں کو انصاف کے ساتھ جو معیشت ہے وہ پرووائڈ کریں گے. چیریٹی کو ایک بڑا جو ہے یہ زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، فطرانہ ہے، یہ چیریٹی کی اقسام ہے. خیرات اس کو بڑا ایک اہم حیثیت دی گئی ہے، اور یہ ریئل جو نیڈی ہیں، ضرورت مند ہیں، ان تک دی جائے، ہر ایک کو نہ دی جائے. یہ جو مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے فراڈی ہوتے ہیں، اور ان کو کبھی بھی آپ خیرات نہ دیں. آپ کو پتہ کہ یہ جتنے مانگنے والے لوگ ہیں، پچھلے دنوں ایک بھکاری سرگودا میں گرمیوں میں بے ہوش ہو گیا، ہوٹل پہ پانی پینے آیا، چائے پینے آیا، تو وہاں اس کو گرمی لگی، بے ہوش ہو گیا. اس کو 112 والے گاڑی میں ڈال کے لے گئے لوگوں نے، ایمبولینس بلوائی، اور اس کی جب تلاشی لی گئی بھکاری کی تو اس کی جیب سے 5 لاکھ روپے ملے، لیکن ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد انہوں نے اس کو واپس وہ پیسے لوٹا دیے. تو ہمارے یہاں بھکاری اتنے بڑے فراڈیے ہیں، تو اس لیے آپ مستحق لوگوں کو دیں جن کو آپ جانتے ہیں. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ he is not a believer who lives in luxury while his neighbor goes hungry، کہ وہ شخص مسلمان نہیں کہ جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا جو ہمسایہ ہے وہ بھوکا سوئے. تو یہ ساری چیزیں ان کو آپ دیکھ لیجیے گا، یہ بہت ہی ضروری چیزیں. تو دین اسلام جو تھا اس نے ایکسیپٹ کیا ان تمام انسانوں کے رائٹس کو، اور پھر بعد میں یو این او چارٹر بھی یہی چیز کہتا ہے. آرٹیکل 25 جو ہے یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کا جو چارٹر ہے وہ کہتا ہے کہ ایوری ون ہیز دا رائٹ ٹو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ایڈیکویٹ فار دا ہیلتھ اینڈ ویل بینگ آف ہم سیلف اینڈ ہز فیملی، کہ ہر شخص کو اختیار ہے کہ وہ جو ہے اپنے اچھی زندگی گزارے، اپنے بچوں کی اچھی زندگی کے لیے کمائے، اور جو اس کا فوڈ ہے، جو اس کے کپڑے ہیں، جو ان کی ہاؤسنگ ہے، جو ان کے میڈیکل اخراجات ہیں، وہ تمام سوشل سروسز دینا جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور کسی بھی حالت میں جو ہے وہ جو ان کو ان کے حقوق سے محروم نہیں کرنا چاہیے. تو یہ اس کے علاوہ رائٹ آف ایکویلٹی ہے کہ تمام لوگ جو ہیں ان کو ایکول کہا گیا. اسلام نے کبھی بھی کسی بھی کنشپ کی بنیاد پر، خاندانی رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر نہیں کیا، بلکہ اسلام نے ہمیشہ یہ کہا کہ تمام لوگ جو ہے وہ برابر ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں ایک حدیث کے ٹرولی دا ہارٹس آف آل دا سنس آف آدم آر بٹوین دا فنگرز آف کمپنشیٹ اللہ ایز ون ہارٹ. اور پھر اس کے بعد یہ حدیث ہیں، یہ آپ ان کو دیکھ لیجئے گا. جو آپ کے پاس کوئی اور حدیث اگر آپ کو یاد ہو قرآن کی آتا وہ بھی لکھ سکتے ہیں. ان کو یہ خود سے لکھنے والا کوشچن زیادہ ہے. رائٹ ٹو شورا اور میوچول کنسلٹیشن کی بات کریں، تمام لوگوں کو یہ رائٹ دیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ آپ مشورہ کریں، مشاورت. اور یہ کہا گیا کہ مشورہ بڑا ضروری ہے. اگر 2 بندے اکیلے سفر کریں تو ایک کو بیچ میں سے سربراہ بنا لینا چاہیے، یہ بھی ایک حدیث ہے. تو یہ چیزیں ساری ہمارے لیے بڑی ضروری ہیں. اس کے بعد رائٹ ٹو لبرٹی اور فیتھ کی بات ہے کہ ہر ایک عقیدے پر آزادی سے عمل کرنے کا حق حاصل ہے. تو اسلام میں تمام لوگوں کو آزادی ہے کہ وہ اپنے جس طرح بھی ان کا عقیدہ ہے اس کے اوپر وہ عمل کر سکتے ہیں. اسلامی ریاست میں جہاں جہاں مسلمانوں کی پروٹیکشن کی بات کی گئی ہے، وہاں پہ جو غیر مسلم شہری ہیں ان کے بھی پروٹیکشن کی، حفاظت کی ذمہ داری دی گئی ہے. لیکن مسلمانوں کو ساتھ حکم دیا گیا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں غیر مسلم، ان تمام لوگوں تک اللہ کا جو پیغام ہے وہ پہنچانا چاہیے. اور اس کے علاوہ رائٹ ٹو پرائیویسی، تمام لوگوں کو جو اسلام ہے وہ اتنی پرائیویسی دیتا ہے کہ آپ کسی کے گھر میں جائیں تو اس کا دروازہ کھڑکا کے اندر جائیں. ایون کہ اپنے بھی گھر میں جائیں تو دروازے پہ دستک دے کے جائیں کہ آپ کے گھر میں خواتین ہوتی ہیں، وہ کسی بھی طرف سے کسی بھی ہاتھ میں بیٹھی ہو سکتی ہیں،
سر پہ دوپٹہ نہیں ہو سکتا. تو یہ چیزیں ساری جو ہے وہ اسلام جو ہے ایک اعلیٰ اسلامی اسٹیٹ بنانے کا درس دیتا ہے. اور اس کی ساری جو چیزیں اس کے اوپر قرآن پاک میں جس طرح کے ہے کہ ڈونٹ اسپائی آن ایچ ادر، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کریں، اور ڈونٹ انٹر اینی ہاؤس ایکسیپٹ یور اون ہومس انلیس یو آر شیور آف دیئر اکوپینٹس کنسنٹ، کہ جب تک آپ کسی بھی دوسرے کے گھر میں داخل نہ ہوں، صرف اپنے گھروں میں جائیں جب تک دوسروں کی آپ کو واضح اجازت نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. میں لیکچر کو تھوڑا سا شارٹ کٹ کروں تاکہ آپ کو بہت زیادہ لمبا نہ جانا پڑے. اور نیکسٹ جو ہے کہ رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ اینڈ فریڈم آف ایکسپریشن، ہر ایک شخص کو تقریر کرنے کا اور اپنی جو رائے ہے اس کو ایکسپریس کرنے کی آزادی حاصل ہے. اور اسلام نے تمام لوگوں کو آزادی دی ہے کہ کسی تھاٹ کی فریڈم آف تھاٹ سب سے پہلے کی، آپ کو سوچنے کی آزادی ہے. آج ہم دیکھیں نا کہ ہمارے ہاں لوگ سوچ بھی نہیں سکتے اپنی مرضی سے، ایسے معاشی حالات خراب ہیں ہمارے ہاں ملک کے لوگ بیچارے پریشان ہوتے ہیں، وہ کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں. غریب آبادی میں وہ بالٹیاں پانی کے بھر کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں، بجلی نہیں ہوتی، بجلی اور گیس کی بلز بہت زیادہ. تو یہ سارے مسائل ہیں یہاں پہ. جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو لوگ اپنی مرضی سے بیچارے سوچ بھی نہیں سکتے، کہاں وہ کریں گے. تو بہرحال اسلام یہ کہتا ہے کہ جی تمام لوگوں کو سوچنے کی آزادی ہے، اور ان کو اپنے اپنے جو ان کے جو جذبات ہیں ان کا اظہار کرنے کی آزادی ہے. اور یہ کبھی بھی جو ہے وہ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کے کی آزادی پر پابندی لگائی جائے. اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جب لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد جنا ہے تو کوئی ان کو کیسے غلام بنا سکتا ہے. یہ بڑا بہترین جملہ ہر جگہ کوٹ کیا جاتا ہے حضرت عمر فاروق کا. اور اس کے بعد جو ہے نیکسٹ ہے رائٹ آف وومن، کہ خواتین کے اپنے کچھ حقوق ہے اسلام نے ان کو دیے. آج خواتین جو ہے وہ ہمارے ہاں جو این جی اوز کے انڈر میں نعرے لگاتی ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے یا ہمیں جو ہے وہ حقوق چاہیے. تو آپ دیکھیں کہ جتنی بھی لڑکیاں پڑھ رہی ہیں ان کے ماں باپ ان کو حقوق دیتے ہیں، اور ظاہر کے سارے مسلمان ہیں، ان کو اسلامی تعلیمات کا اتنا اندازہ ہے تبھی اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں. اور ان کو بھائی کو چھوڑنے جا رہا ہے، کسی کو ابو لینے جا رہا ہے، کسی کو ماں جو ہے وہ پیپر دینے ساتھ جا رہی ہے. تو یہ ساری فیسیلیٹیشن تو ہے، لیکن یہ ایک مغرب کا پروپیگنڈا کہ جی خواتین کو حقوق دو اور ان کو یہ کر دو اور وہ کر دو. لیکن اسلام نے خواتین کو بڑی رسپیکٹ دی ہے. وہ ماں کی شکل میں بھی معزز ہے، وہ بیٹی کی شکل میں بھی قابل احترام ہے، وہ بہن کی شکل میں بھی قابل عزت ہے، وہ بیوی کی شکل میں بھی ایک گھر کی مالکن ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر ہم انہیں کہیں تو خواتین کے بڑے جو ہے وہ حقوق ہیں. اور اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں جو جتنی بھی خواتین ہیں پاکستان کے اندر یا دنیا بھر کے اندر جہاں جہاں اسلامک ممالک ہیں وہاں ان کو پردے کی بھی بڑی ایک تلقین کی گئی ہے تاکہ وہ گھر کے اندر رہے اور اگر وہ محفوظ رہے زیادہ سے زیادہ. اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ حالات یہاں پہ ملک اتنے خراب ہیں، تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے جو عورت کو وہ عزت نہیں دی جو اسلام نے دی. The Quran reminds us clearly that Allah has created all things in pair and for procreation both the sexes are equally indispensable, each one having its particular function suited to its own peculiarities in physique and physiology. The قرآن پروکلیمس. اب یہ ہے کہ قرآن پاک نے بھی جو ہے وہ ہمیں یاد دلاتا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تمام مخلوقات جوڑوں کی شکل میں، اس طرح سے انہوں نے مردوں اور عورتوں کے بھی جوڑے بنائے اور پھر ان سے نسل جو ہے وہ بڑھائی. اور ہر ایک کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، مردوں کی عورتوں کی، ان کے اپنے فزیکل اور ان کے اپنے فزیالوجی ہے، ان کی اپنی جو ہے وہ ہر ایک کی شان و شوکت ہے. unto men a fortune from that what they have earned, and unto women a fortune
فرام دیٹ وچ دے ہیو ارنڈ. تو یہ کہا گیا. آ، اس کا ایگزیکٹ اب ٹرانسلیشن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس لیے آپ کو اس کو دیکھ لیجیے گا کہیں سے. وہ شاید میں اس کو وہ سینس نہیں مجھے سمجھ میں آ رہا کہ انگلش سے اردو میں میں کیسے اس کو ٹرانسلیٹ کروں. شاید عربی میں ہوتا میں زیادہ ایزیلی کر لیتا. بہرحال آپ یہ دیکھیں کہ ایک اور جگہ پہ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ مین شیل ہیو دا بینیفٹس آف وٹ دے ارن اینڈ وومن شیل ہیو آ پورشن آف وٹ دا پیرنٹس اینڈ دا نیئر ریلیٹیوز لی. اب دیکھیں کہ مرد کو وہ تمام بینیفٹ ہوتے ہیں جو وہ کماتا ہے، یعنی جو کمائی ہوتی ہے وہ مرد کی اپنی ہوتی ہے، اور عورت جو ہے اس میں سے کچھ حصہ لیتی ہے اپنے پیرنٹس کی جانب سے، کچھ اپنے دیگر جو رشتہ داروں کی جانب سے ہے، جو اس کے قریبی جیسے بھائی ہو گیا یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں، ماں سے حصہ لینا، یا یہ ساری چیزیں اسلام میں عورتوں کو دی گئی ہیں، تو ان کو پراپرٹی کا بھی حق حاصل ہے. تو ہوپ فلی اسٹوڈنٹس کے یہ جو لیکچر ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. کوئی ایک آدھ لیکچر اور بھی میں آپ کی خدمت میں بھی تھوڑی دیر میں ریکارڈ کر کے پیش کرتا ہوں. آپ جب تک اس کو سن لیجئے، اچھی طرح دیکھ لیجئے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے. آپ تمام دوستوں کا، ساتھیوں کا، طالب علموں کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.